बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइनन के साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत है। नासिर, सियासी सूरत हाल, समाजी सूरत हाल, मुल्क की सूरत हाल, मुल्क में अदलिया की सूरत हाल, हुकूमत की सूरत हाल सब गड़बड़ और ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे। दहशत गर्दी का एक वाक़या ऐसा हुआ कि उसने रोंगटे खड़े कर दिए, पूरा पाकिस्तान हिल के रह गया। बलूचिस्तान में जो वाक़या हुआ, बलूचिस्तान के वज़ीर आला कह रहे हैं कि ये किसी बलोच ने वाक़या नहीं किया, ना ही किसी बलोच ने पंजाबी को मारा, बल्कि पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ दहशत गर्दों ने एक हमला किया और एक वारदात की। बहरहाल फोर्सेस निपटने के लिए तैयार है, फोर्सेस काम कर रही हैं, हमें और आपको अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी है, लेकिन सियासी मामलात और मुकामी मामलात और रियासती मामलात इन सब की देखभाल करनी पड़ेगी। हालात किधर जा रहे हैं, क्या हो रहा है, ये 3 दिन बड़े अहम हैं। पार्लियामेंट का इजलास हो गया, फिर सेनेट का इजलास होगा, फिर मुश्तरका इजलास होगा, उसमें भी बहुत कुछ होना है। और मकबूल लीडर इमरान खान जो हैं, उनके अडियाला जेल में आखिरी लम्हात की ख़बरें आ रही हैं। और दूसरी जानब उन्होंने कहा कि अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर सिपा सालार DGI-SI ये ज़िम्मेदार होंगे। और मोहसिन नकवी को भी बड़ा उन्होंने आड़े हाथों लिया। बहरहाल ये उनके पुराना काम है, कोई नया काम नहीं है। हंगामे पे हंगामा, एक जलसा और मुंतवी हो गया। मसलत पसंदी का वक्त ख़त्म हो गया या होना चाहता है। और दूसरी जानिब ये है अफवाह या ख़बर कि इस्तीफ़ों की बारिश होने वाली है। इन तमाम बातों में बात करूंगा, लेकिन आपसे गुजारिश का है इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात करते हैं कि एक ये कहा जा रहा है, ड्यूटीफुल साफ़ियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बस चंद दिनों की बात है, 190 मिलियन में जितनी ताख़ीर करनी थी इमरान खान ने कर ली। और गुज़श्ता रोज़ भी यही हुआ कि उनके वकला ने अपनी जरा मुकम्मल नहीं की। एक आखिरी बंदा रहता है उमर नदीम नैब का, जिस पर जरा होनी थी, नहीं की। उसके बाद फिर दोनों दलाइल देने थे दोनों वकला ने, दोनों जानिब से। फिर उसके बाद बयानात होने थे बुशरा बीबी के और इमरान खान के, लेकिन अभी वो बहुत दूर। ये आखिरी मरहला जो था जिस पर आजकल कहा जाता है कि आज बड़ा कुछ होगा, 10वीं बारी है और 3 के बाद जो है वो हक़ जरा ख़त्म हो जाती है। और माजी में हुआ था साइफर पर, उसका फिर फ़ायदा इमरान खान को हुआ। बाद में कहा हमारे साथ तो हमारा हक़ जरा ही छीन लिया गया, तो शायद इसलिए वो ताख़ीरी हर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये 10वीं दफ़ा भी जनाब जूनियर वकील आए, सीनियर वकील नहीं आए। अदालत का तमाशा हो रहा है, क्या हो रहा है, मजाक हो रहा है, ये किसी को कुछ नहीं पता लग रहा। लेकिन बहरहाल हो रहा है जो हो रहा है, उसके रिज़ल्ट क्या होंगे, अच्छे होंगे बुरे होंगे, ये आने वाले वक्त बताएगा। लेकिन ये मामलात हैं। लेकिन मीडिया से गुफ्तगू इमरान खान की जारी है। उसी तरह इमरान खान कह रहे हैं 4थी बार मेरी सिक्योरिटी, मेरे एहलकार जो इधर उधर मेरी ड्यूटियों पे उन्हें चेंज कर दिया गया, जेल का अमला। इसका मतलब है कुछ और काम है। मुझे अगर कुछ हुआ तो उसका ज़िम्मेदार सिपा सालार होगा और DGI-SI होगा। अलीमा खान भी इल्ज़ाम लगा चुकी हैं कि उनको मार दिया जाएगा। बुशरा बीबी ने भी कहा उनको जहर दिया जा रहा है। फिर जो मुख्तलिफ बातें पहले हो चुकी उसमें भी यही सारी चीज़ें हुई। अब डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो एक नया आए थे उनको फौरी तौर पर फिर चेंज कर दिया गया, और बहुत से लोग भी चेंज कर दिए। आला अफसरान भी कई चेंज कर दिए गए, निचले दर्जे के जो मुलाजमीन थे उन्हें भी चेंज कर दिया गया। मतलब हुकूमत ने को पॉलिसी बनाई है कि अब जो फाइनल राउंड खेलने जा रही है उसमें अब यहाँ मुस्तकिल मिजाज से कोई बंदा 1, 2, 3, 4 दिन से ज़्यादा नहीं रहेगा, बल्कि से चेंज कर दिया जाएगा, ताकि वो जो एक दवाखाना फैज़ आलम का जो नेटवर्क था, जो अद्वियात तकसीम हो रही थी, वो आइंदा ना हो सके। बहरहाल इमरान खान बहुत नाराज़ हैं और उन्होंने सब कुछ कह दिया। अब हंगामे पे हंगामा जो मैंने कहा वो क्या है, हंगामे पे हंगामा ये है कि जो पिछला जलसा 22 अगस्त का जो मुलतवी हुआ उस पर मुस्कुराते नज़र आए थे इमरान खान, और PTI वाले भी बड़े खुश थे कि भाई गल हो गई है। तो गल वल कोई नहीं होगा, गल हो गई तो सुबह हालात पर फिर इमरान ने बानी चेयरमैन ने इल्ज़ाम कैसे लगा दिया। अगर हालात बेहतर हो रहे थे और अली अमीन गंडापुर जो है वो सफारतकारी का या पुल का किरदार अदा कर रहे थे, तो जनाब ये मामलात कैसे हो कि सब के सब जो है इस वक्त फिर इस्टेब्लिशमेंट के ज़िम्मे पड़ गए। मामलात जो हैं वो अभी ऐसे नहीं हैं।
اچھا کہنے والے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ جناب بس چند دن کی بات ہے، پٹیالہ جیل میں مہمان تھوڑے دنوں کے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے تمام یہ ناز نخرے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ یہ ملٹری کورٹ میں چلے جائیں گے، ان کو ان کے حوالے کر دیا جائے گا، پھر کوئی بیرک ہوئے گی، شاید جناب مرشد جو ان کے اصلی مرشد جو ہے، جو پس پردہ فیض صاحب، دواخانہ فیض عالم کے جو سرکردہ حکیم یعنی فیض حمید سے ملاقات ہو جائے، شاید ان سے کوئی گفتگو، لیکن ہوگی ان سے بھی نہیں، کیونکہ وہ کورٹ مارشل میں ان کا ٹرائل ہوگا ملٹری کورٹ میں، تو ان کے معاملات ہیں، تو وہ تو صاف کریں کہ 3 باتیں ہوں گی کہ جناب ریاست کے خلاف آپ نے بغاوت کرنے کی کوشش کی، 9 مئی کا حملہ کرایا، اس کے آپ مرکزی ملزم، اور تیسری بات انہوں نے کہا کہ جب آپ نے ملٹری میں انتشار ڈالنے کی کوشش کی، یعنی اس میں ایک جو اہم ادارہ ہے اس کو توڑنے کی کوشش کی۔ تینوں بغاوت کی باتیں ہیں، تینوں لڑائی جھگڑے کی باتیں ہیں، اور تینوں جو ہیں وہ ملٹری کورٹ کی طرف جا رہی ہے۔ 190 کا یہ آخری مسئلہ جیسے ہی حل ہوگا تو جناب فوراً ملٹری کورٹ، لیکن اس کو اب کتنا لنگر آؤٹ کیا جا سکتا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، یہ ان کی اپنی حکمت عملی ہوگی جس طرح پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں۔ بہرحال پی ٹی آئی پہنچ گئی ادھر اجلاس، اور جو ہے اور شور مچایا ہوا ہے کہ کو آئینی اصلاحات آ رہی ہیں، اور ججز کی تقرری اور فلانا اور یہ اور وہ، اور منصور علی شاہ صاحب جو سینئر جج ہے ان کو بنانے سے روکا جائے گا، اور کوئی اصلاحات آئیں گی، اس میں تبدیلی آئیں گی، پھر 3 میں سے کسی کو بنایا جائے گا، -2 ہو جائے گا، اور تیسرے نمبر کو بنا دیا جائے گا، یا 5 ججز کی جو ایک فہرست جائے گی اور اس میں ہوگا، تو وہ ابھی آئینی تبدیلیاں ہوں گی، اس میں میجک نمبر ہے نہیں ہے، بڑی بحث چل رہی ہے، شہر اقتدار میں گہما گہمی ہے، بڑا توڑ جوڑ کے معاملات نظر آ رہے ہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہوا کہ پی ٹی آئی پہنچ گئی پھر سپریم کورٹ کہ جناب ہمیں حق دیں، وہ جو فیصلہ ہوا تھا 8/5 کا اس پر عمل درآمد کرائیں۔ الیکشن کمیشنر جھوٹ بولا آپ سے، ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے ہیں، عمر ایوب خان صاحب نے جا کے بتایا، گور ایوب نے، کہ جناب ایک چیئرمین ہے، ایک سیکرٹری ہے، سب کچھ ہو گیا، سارے معاملات ہیں، اس نے غلط بیانی کی ہے، تو وہ جو 41 کا ان کی بھی قسمت کا فیصلہ کرے، اور جو 39 ہے ان کا بھی مسئلہ کرے۔ تو ایک یہ مسئلہ پہنچ گیا، وہ پھر سپریم کورٹ پہنچ گیا۔ الیکشن کمیشن نے پہلے کہا جناب وضاحت کرو، ہم نے کرنا کیا، ہمیں راستہ تو دکھائیں، تو وہ بھی سلسلہ چل رہا ہے۔ اب اگر بات کریں تو دیکھیں پنجاب میں تو ہاتھ جوڑی ہو گئی، یعنی مسلم لیگ نون اور وہ کہ ضدی تھیں مریم نواز کے، وہ اپنے پیچھے بیک فٹ نہیں کھیل رہی تھیں، لیکن چونکہ اتحادی ہے پیپلز پارٹی، اس کی بہت ضرورت ہے، لہٰذا وہ جو گورنر ہاؤس میٹنگ کا میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں وہ کچھ لوگ طے ہو گیا، اور جہاں جہاں ان کے ایم این اے ایم پی جیتے ہیں وہاں ان سے تبادلہ خیال کر کے مشاورت کر کے مریم بی بی ان کی جو ہے تحفظات کو دور کر دے گی، یہ طے ہو گیا۔ اب کہاں ہو گیا ہاتھ جوڑی تو جہاں ہو گئی، اب کہاں مسئلہ بن گیا کے پی کے میں، کیوں؟ وہاں جناب علیمہ خان پہنچ گئی دورہ کرنے، اور شاہجہانہ گلزار جو ہیں وہ ان کے ساتھ تھیں، اور لوگ ساتھ تھے، اور پھر معاملات کون کہہ رہے ہیں؟ اور جناب وہ جو ہے وہ ہمارے دوست یوسف زئی صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب معاملہ خراب کر رہی ہیں علیمہ خان، ان کو کوئی چیئرمین نے اجازت نہیں دی، ان کو جو بیانات دے رہی ہیں، جو ملاقاتیں کریں، کوئی حق نہیں ہے، یہ پارٹی میں انتشار پیدا کی۔ دوسری طرف وہ ڈیوٹیفل صحافی ایک ہیں، وہ جو ارشاد بھٹی صاحب بڑے عظیم آدمی ہیں، بڑے عظیم صحافی ہیں، ان کے بہت فالوور ہیں، لہٰذا توبہ ان کے بارے میں تو کوئی بات نہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سارا گند جو ڈالا ہے نا وہ بشرا بی بی نے ڈالا ہے، بشرا بی بی کے سارے معاملات گڑبڑ ہیں، بشرا بی بی نے بنوایا عثمان بزدار کو پنجاب میں، جس کا عمران خان پہ سارا ملبہ پڑا، اور عمران خان معصوم آدمی ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو یہ ہنگامے پہ ہنگامہ چل رہا ہے، لیکن پارٹی کے اندر بے تحاشا ہنگامہ رہی ہے۔ شکیل احمد جن کو وہ جو کمیٹی نے جو تھی نا گورننس کمیٹی بنائی تھی چیئرمین نے، اور اس کے جو سربراہ تھے انہیں چک کے وہ ماریا قاضی انور صاحب نے کہ شکیل احمد کو نکال دیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی شکیل احمد نے دھمکی دی کہ میں جلسہ عام میں بتاؤں گا کیا کچھ ہو رہا ہے، ہماری پارٹی کیا کر رہی ہے، ہمارے وزیر اعلیٰ کیا کر رہے ہیں، اور وہ کور کمیٹی کی جمع سے کہا ہم اس سے پہلے شکیل احمد کی کرپشن دکھائیں گے۔ جب بات یہاں تک آ گئی کہ ایک طرف شوکت یوسف زئی کچھ کہہ رہے ہو، ارشاد بھٹی کچھ کہہ رہے ہوں، شکیل احمد کچھ کہہ رہے ہوں، اور اندر کے لوگ کچھ کہہ رہے ہوں، اور پھر علی امین گنڈا پور جن کی حکومت ہے وہ حلف لے رہے ہو سب کو بلا کے کہ جناب مجھ پر کسی کو کوئی تحفظ نہیں، اور بالکل صحیح ہے، کوئی کرپشن نہیں، کوئی نہیں، اور اگر کرپشن کی بات ہوئی بھی تو کوئی باہر جا کے نہیں کرے گا، یہ حلف نامہ کیا، اور اس حلف نامے پہ کوئی 1 درجن لوگوں نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ ایک شعر وہاں بھی پیدا ہو گیا، کھڑا ہو گیا، اس نے کہا نہیں بھائی میں دستخط ہی نہیں کرتا، اور کہنے والے یہ بتا رہے ہیں کہ 1 درجن لوگوں نے دستخط نہیں کیے۔
دوسری طرف شیر افضل صاحب کی جیت ہو گئی، وہ عمران خان صاحب سے ملا اور پھر آ کے بول رہے ہیں اسی طرح کہ جناب وہ جلسے میں کی ساری چیزیں طے ہوئی ہیں، اگلا جلسہ ہم بڑا زوردار کریں گے 8 ستمبر کو، اور کوئی معاملہ ہی کوئی نہیں، میرے بارے میں جو غلط فہمی ہے وہ دور ہو چکی ہیں، اور سارا معاملہ جو ہے میڈیا کے کچھ لوگ جان بوجھ کے میرے خلاف باتیں کریں وہ غلط ہے۔ تو چیلنج سے چیلنج، ہنگامے پہ ہنگامہ، سب کچھ چل رہا ہے۔ لیکن دوسری جانب یہ کہا جائے اگر منصور علی شاہ کا راستہ روکا گیا تو پھر استعفوں پہ استعفے آئیں گے، یعنی ججز استعفے دے دیں گے، اور کوئی کہہ رہا ہے سپریم کورٹ سے دیں گے، کوئی کہہ رہا ہے ہائی کورٹ سے دے دیں گے، تمام صوبائی ہائی کورٹ سے وہاں سے استعفے آنے شروع ہو جائیں گے، تو بڑا عجیب سا ہوگا۔ ہاں استعفوں کی بارش شروع ہوگی تو بارشوں کے موسم میں دیکھیں کیا ہوتا ہے، ہوتا بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ ماضی میں تو ایسا ہوا تھا کہ ایک بہت بڑی تحریک چلی تھی، افتخار چودھری کے خلاف ریفرنس گیا تھا اور بڑی تحریک چلی، تو کس نے استعفیٰ دیا تھا؟ کسی جج نے دیا؟ ہاں ایک نے دیا، خواجہ وہ جواد خواجہ نے، اس کے علاوہ کسی نے نہیں دیا، بہت سارے ان کے حامی تھے، سب بینیفیشل تھے، لیکن کسی نے نہیں دیا۔ تو یہ معاملات وقت آنے پہ پتہ چلتا ہے کہ پارلیمنٹ کیا گل کھلائے گی، وہ اس کے پاس کون کون سے کارڈ ہے۔ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب جو انتہائی اہم ہو چکے ہیں، ان کے پاس کون کون سے کارڈ ہے، جو سینے سے لگائے بیٹھے ہیں، وہ کس وقت شو کرتے ہیں، ان کے پاس جوکر ہے کہ پوکر ہے، سب کچھ یہ بعد میں پتہ لگے گا۔ اسی طرح عدلیہ کیا کرتی ہے، عدلیہ کے حمایتی کیا کرتے ہیں، پی ٹی آئی کہاں تک کامیاب ہوتی ہے کہاں تک نہیں، ابھی امتحان اور بھی ہیں۔ عمران خان تو پھر دھمکیوں پہ آ گئے، کیونکہ ٹرائل کورٹ جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں جاتے ہوئے لگ رہا ہے کہ ان کا معاملہ جو وہاں جائے گا، اسی کی یہ ساری چیزیں ہیں، اور اس کی ہی پیش بندی ہے کہ شاید دباؤ کہ ججز استعفے دے دیں گے، نیا قرآن ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ کھیلنے کی انہیں عادت ہے، کھیل رہے ہیں، اور بہترین اپنا برانڈ بیچتے ہیں جو دوسری پارٹیاں نہیں بیچ سکتی۔ حکومت اس معاملے میں سوشل میڈیا بریگیڈ پہ انتہائی کمزور ہے، بہت کچھ کر لیا لیکن حالی قابو نہیں آ رہا۔ تو بھائی معاملات اس طرح جا رہے ہیں، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، چند دنوں کی بات ہے۔ اسی آخری ہفتے میں بہت سی چیزیں اوپن ہوں گی، یہ چل رہا ہے 3 4 5 دن جو رہ گئے ہیں اس اگست کے، اور پھر ستمبر میں ستمگر بن جائے گا وہ، اور ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی کہ ہونا کیا ہے۔ فی الحال حکومت، خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم سکون سے ہیں، خواجہ آصف جو وزیر دفاع ہو، کہا ہم سکون سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں گلیں گلانے، اور وہ کہہ رہے ہیں ترمیم وہ نہیں ہو رہی، وہ بھی کہہ رہے ہیں تارڑ بھی کہہ رہے ہیں نہیں ہو رہی، لیکن کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، اور وہ چند دنوں میں سب کچھ اوپن ہو جائے گا۔ اس وقت اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔